दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए 4 शराइत आयद कर दी हैं और ईरान की तरफ से अमेरिका की तरफ से आयद की जाने वाली शराइत को ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया है, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे मुतमद साथी, उनके करीबी जो मुशीर हैं जनाब जवाद लारेजानी, उन्होंने एक इंटरव्यू में अगले 2 हफ्तों के दौरान एटम बम बनाने के इम्कान को जाहिर करते हुए करार दिया है कि एटम बम अब ईरान की ना सिर्फ ज़रूरत बन चुका है, बल्कि ये ईरान के दिफा के लिए नागुज़ीर है। जनाब जवाद लारेजानी का ये बयान सामने आने के बाद जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये ना सिर्फ और ज़्यादा संगीन हो गई है, बल्कि अमेरिकी मीडिया जनाब लारेजानी के इंटरव्यू के बाद इम्कान जाहिर कर रहा है कि ईरान ने एटम बम तैयार कर लिया है और अब वो इस एटम बम को वॉरहेड के अंदर तब्दील करते हुए उन्हें मिसाइल्स में फिट करने के लिए जो अगला मरहला है वहां तक पहुंच गया है। अब ये जो नई सूरत हाल सामने आ रही है, ये किस हद तक खतरनाक है, अमरीकी शराइत क्या है और ईरान का जो रद्द अमल आया है वो रद्द अमल ईरान के लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और जनाब देखते हैं कि ये वाली जो अब कशीदगी डेवलप हो रही है ये किस हद तक ईरान के लिए ख़तरनाक है। ये जो अमेरिका की तरफ से खलीज के अंदर भिजवाया गया था USS इब्राहिम लिंकन और उसके साथ जो स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप था, ये अब ओमान में पहुंच चुका है और ओमान से ईरान को टारगेट करने के लिए अब ये जो USS इब्राहिम लिंकन है ये एक बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर आ गया है और USS इब्राहिम लिंकन को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका की तरफ से, वो ओमान के अंदर उसकी तनसीब कर दी गई है। और ये बात अब इस हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि खुद अमेरिकी मीडिया ने और अमेरिकी हुकूमत ने USS इब्राहिम लिंकन के स्ट्राइक पोजीशन पर आने के बाद ये जो शराइत हैं वो पेश की हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट को शाया किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मौजूदा सूरत हाल पर एक ब्रीफिंग दी गई है और उस ब्रीफिंग के अंदर ईरान के ख़ास तौर पर एटमी प्रोग्राम के हवाले से और ईरान के मुमकिना रद्द अमल के हवाले से हमले की सूरत में उनको तमाम तर ऑप्शन से आगाह किया गया है और उसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये ऑप्शन दिया गया है कि ईरान पर हमले से पहले ईरान के लिए चंद ऐसी शराइत का इंतखाब किया जाए जिस पर अमल दरामद ईरान के लिए मुमकिन ना हो। और यही वजह है कि अमेरिकन मीडिया ने ये जो 4 शराइत अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए ईरान के रूबरू रखी हैं, इसकी तफसीलात को शेयर किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो 4 शराइत मुज़ाकरात के लिए ईरान के सामने रखी गई हैं, उसमें सबसे पहली शर्त है कि ईरान के पास जो अफजूदा यूरेनियम मौजूद है वो ईरान अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि इस अफजूदा यूरेनियम को IAEA के हवाले कर दिया जाएगा और IAEA इस इनरिच्ड यूरेनियम को तल्फ करेगा। इसका मतलब ये है कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम जो कि 60% तक इनरिच है, उसको वापस लेना बुनियादी शर्त है अमेरिका की ईरान के साथ निगोशिएशन टेबल पर आने के लिए। दूसरी शर्त है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है इसको रोल बैक किया जाएगा और ईरान के पास मौजूद जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनमें से कोई मिसाइल ऐसा नहीं होगा जो 300 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर गैर फाल करना चाहता है और वो इसराइल को ईरान के मिसाइल हमलों से बचाना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम रेंज का तयन किया गया है और इस शर्त के अंदर अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि इससे ज़्यादा ईरान के पास रेंज के मिसाइल होना वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। जो तीसरी शर्त अमेरिका की तरफ से ईरान पर आयद की गई है
وہ ہے حزب اللہ، حوثی اور دیگر جو پراکسیز جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایران ان کو مدد فراہم کرتا ہے، حماس وغیرہ، ان تمام گروپس سے اور ان کی حمایت سے ایران کو ہاتھ کھینچنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر جو ایک نیا اور قابل قبول ایران کی عوام کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم کو لانا ہوگا، جس کے اندر جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا جو مداخلت ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ یہ 4 شرائط ہیں جو کہ امریکی میڈیا نے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سامنے رکھنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ شرائط سامنے آئی تھی، ایران کی طرف سے فوری طور پر ان شرائط کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اس کو حقیقی خطرہ اسرائیل سے ہے، لہٰذا وہ اپنے میزائل پروگرام کو کسی طور پر بھی رول بیک نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی رینج کے اوپر کسی طرح کے کوئی مذاکرات کیے جائیں گے۔ یورینیم کے حوالے سے ایران کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو انریچڈ یورینیم ہے یہ امریکی حملوں کے اندر پتہ نہیں کہاں گیا، اس کے بارے میں ایران کو کسی طرح کی کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے، اور ایران نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نتنز اور فردوق پر جو بنکر بسٹر بم ایران کی طرف سے گرائے گئے تھے ان سے یہ سائٹس تباہ ہو گئی ہیں اور یہ یورینیم وہیں پر موجود تھا، اور چونکہ وہ سائٹس تباہ ہو گئی ہیں لہٰذا ایران کے پاس اس انریچڈ یورینیم کی حقیقی لوکیشن کا کوئی علم نہیں ہے۔ جب سائٹ سے ملبہ ہٹایا جائے گا، وہاں سے چیک کیا جائے گا، تبھی پتہ چلے گا کہ یہ انریچڈ یورینیم کیا ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم کے بارے میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیموکریٹک سسٹم پر ایرانی عوام کو کوئی اعتراض نہیں، یعنی امریکہ ماما لگتا ہے جو یہ کہے گا کہ جناب اس کی مرضی کا ڈیموکریٹک سسٹم یہاں پر لایا جائے۔ یہ صورتحال اس معاملے سے اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے جب جناب جواد لاریجانی کا یہ انٹرویو سامنے آتا ہے، جس کی چند جھلکیاں آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جناب جواد شیر لاریجانی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے قریبی مشیر اور سابق سفارتکار ہیں۔ انہوں نے اسی مہینے یعنی جنوری میں ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایران کے پاس تکنیکی صلاحیت موجود ہے ایٹم بم بنانے کے لیے، اور اگر ایران چاہے تو وہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران جوہری ہتھیار یعنی ایٹم بم تیار کر سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسا کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تاہم جناب جواد شیر لاریجانی کا یہ کہنا ہے کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اب ایٹم بم بنانا ایران کے دفاع کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے، اور ایران کے ڈیٹرنس کو قائم رکھنے کے لیے ایٹم بم ایران کے لیے ناگزیر ہے۔ ایران کے پاس یہ جو صورتحال میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بعد یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ ایران کے پاس 60% انریچڈ یورینیم جس کی مقدار 409 کلو گرام بتائی جاتی ہے، جو IAEA سے تصدیق شدہ ہے، وہ موجود ہے۔ اور IAEA کے سربراہ جناب رافیل گروسی نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اگر ایران اپنے انریچڈ یورینیم کو 90% تک لے جائے تو وہ اس یورینیم کو جس کی مقدار 409 کلو گرام بتائی جاتی ہے، اس سے 9 سے لے کر 11 تک ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس اتنا یورینیم موجود ہے جو اس کو اپنے ڈیٹرنس کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کی جو گنجائش ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اب یہ جو 60% سے 90% تک یورینیم کو انریچ کرنے کے لیے ٹائم ہے وہ تقریباً 2 ہفتے ہے، یعنی 2 ہفتے کے اندر ایران 60% جو انریچڈ یورینیم ہے اس کو 90% تک انریچ کر سکتا ہے، اور یہ وہی ٹائم فریم ہے جس کا ذکر جناب لاریجانی نے اپنے اس انٹرویو میں کیا، جس کے اندر انہوں نے ایران کے لیے ایٹم بم ایران کی ضرورت قرار دیا اور کہا کہ یہ ایران کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو بیان ہے کیا وہ ممکنہ جنگ کے پرسپیکٹو میں دیا گیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایران کے اندر اس طرح کا کوئی بیان بغیر سوچے سمجھے دیا جائے۔ ایران بھی اسرائیل کی طرح اپنے ایٹمی پروگرام کو مبہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور مختلف حوالوں سے یہ بات اسٹیبلش ہے کہ ایران ما سوائے وہ معلومات جو کہ IAEA کے
انسپیکٹرز کی طرف سے یا IAEA کی رپورٹس کی طرف سے سامنے آئے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی موجودگی کا اعتراف نہیں کرتا. اور یہ نیوکلیئر ڈیٹنس انفیکٹ وہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی ممکنہ جارحیت سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ابھی تک ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ نہیں کیا، اگرچہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ جو 2003 میں سامنے آئی تھی اس میں ویپنائزیشن پروگرام کا ذکر کیا گیا تھا. اور اس ویپنائزیشن پروگرام کے حوالے سے اس وقت کی امریکی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ایران ویپنائزیشن یعنی ایٹم بم کو ایک وار ہیڈ میں تبدیل کرنے کے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ خطرناک حد تک قریب ہے. اور یہ صورتحال خاص طور پر امریکہ کی طرف سے ایران کی یہ جو بحری ناکہ بندی کی گئی ہے وہاں پر USS ابراہم لنکن اور یہ جو اسٹرائک گروپ ہے وہاں پر تعینات کر کے، تو یہ انفیکٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے اور وہ ایران کی طرف سے تیل کی فروخت کے تمام تر جو کوششیں ہیں اس کو ناکام بنائے گا. یہ بالکل وہی فلم ہے جو کہ امریکہ نے وینزویلا میں چلائی تھی، اور وہاں پر بھی امریکہ کے یہ جو اسٹرائک گروپس اور ان کے جو بحری بیڑے تھے انہوں نے وینزویلا کی بحری ناکہ بندی کر دی تھی. اور جو بھی آئل یہ جو شپس تھیں یہ جیسے ہی وینزویلا سے انٹرنیشنل سی کی حدود میں داخل ہوتی تھی، امریکی یہ جو فوج تھی یہ ان شپس کے اوپر قبضہ کر لیتی تھی. اور یہی صورتحال اب ایران کے لیے بھی امریکہ اپنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اوپر معاشی دباؤ بڑھانے کا ایک کوشش ہے امریکہ کی طرف سے. اب اس کے ساتھ یہ جب جناب لاریجانی کا انٹرویو سامنے آیا تو پھر یہ سوال بھی دوبارہ سامنے آ گیا کہ کیا ایران ایٹم بم بنا چکا ہے. اگر اس سوال کا حقیقت پر مبنی جائزہ لیا جائے تو تھیوریٹیکلی یہ بات درست محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے یہ کافی حد تک خفیہ ہے، اور معتبر انٹیلیجنس اور عالمی یہ جو ایٹمی ادارہ ہے ان کی رپورٹس امریکی اور یورپی تجزیوں کے مطابق امکان موجود ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم موجود ہو. اور حالیہ دنوں میں ایران کے اندر خاص طور پر اصفہان کے قریب یہ جو 4.2 سے لے کر 4.4 شدت کے جو 3 زلزلے آئے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایران کے ایٹمی تجربات جو کہ زیر زمین کیے گئے تھے ان کی وجہ سے ہی یہ زلزلے آئے ہیں، کیونکہ فالٹ لائنز کا بھی فوری طور پر متحرک ہونے کا کوئی ایسا جو وجہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ایٹمی تجربہ اور ایٹمی تجربے کے بعد یہ جو ایٹمی ہتھیار ہے اس کو وار ہیڈ میں تبدیل کرنا یہ قطعی طور پر ایک مختلف عمل ہے. افزودہ یورینیم کو دھماکہ خیز ڈیوائس میں تبدیل کرنا اور پھر اس کے اندر لینسز ڈیٹونیٹر وغیرہ انسٹال کرنا اور پھر اس بم کو، اس وار ہیڈ کو میزائل کے اندر انسٹال کرنا یہ ایک الگ سے پیچیدہ عمل ہے. اور اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آ سکے کہ واقعتاً ایران نے ایسا کر لیا ہے. لیکن امکان اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ ایران کی جو خفیہ سائٹس ہیں جس کے بارے میں یورپی ممالک اور امریکہ کا یہ ماننا ہے کہ دستیاب معلومات کے علاوہ بھی ایران کے پاس کچھ سائٹس موجود ہیں. اور اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے 2025 میں ایک سیکرٹ ٹیم کا ذکر کیا تھا جو تیز رفتار ہتھیار بنانے پر کام کر رہی ہے. لیکن وہ سیکرٹ ٹیم کہاں پر یہ کام کر رہی ہے نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی تھی. لہٰذا یہ جو صورتحال اب موجودہ حالات کے اندر خاص طور پر کشیدگی نیکسٹ لیول پر جانے کے بعد جو سامنے آ رہی ہے اس میں یہ آپشن واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ ایران کی آرم ٹوئسٹنگ کرنے کے لیے یہ جو ناکہ بندی ہے، سمندری ناکہ بندی جس کے ذریعے تیل کی تجارت کو روکا جائے، اس کے اوپر عمل پیرا ہے. اور
ایران کی طرف سے مذاکرات کے لیے شرائط کو قبول نہ کرنا، یہ انفیکٹ امریکہ کے لیے حملے کے جواز کو پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور جناب جواد اردشیر لاریجانی کا انکشاف انفیکٹ امریکہ کو یہ پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ایران نے جس طریقے سے اعلان کیا تھا کہ اگر اس مرتبہ ایران پر حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، یہ جو ڈیٹرنس کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار ہے، یہ بنیادی طور پر پیغام ہے کہ ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس موجودہ صورتحال میں جناب لاریجانی کا اعلان اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی شرائط، یہ جو دونوں ہیں، یہ اب اس ریجن کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ، قطر، عمان کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی سرزمین اور فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ لہٰذا جو اب آپشنز ایران پر حملے کے لیے امریکہ کے پاس اویلیبل ہیں وہ اردن، شام اور اسرائیل ہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس ساری صورتحال میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔